अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना लेक्चर जो शुरू करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास डिग्री लेवल्स का शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बैचलर ऑफ साइंस लेक्चर 1 होगा और जिनमें हमारे टॉपिक्स जो होंगे वो होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, वाई डू वी स्टडी पाकिस्तान स्टडीज़ और कंडीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग शुरू करने से पहले अपने लेक्चर को उसमें से हम लोग ये चीज़ों को नोट करेंगे कि डिग्री क्लासेस की लेवल में जो आपके पास कंटेंट्स होते हैं, जो आपके पास किताबों के कंटेंट्स होते हैं, जो चैप्टर्स आते हैं, वो हिसाब जो होता है वो डिफरेंट होता है रिगार्डिंग टू द डिग्री क्लास वाइज। ठीक है, जैसे सिलेबस ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ फॉर क्लास बीएससी के लिए जो आपके कंटेंट्स ऑफ चैप्टर्स होते हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे सेक्शन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, सेक्शन ऑफ ज्योग्राफी और सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। अच्छा, हिस्ट्री में आपके पास जो चैप्टर्स आते हैं उसूलन वो 4 हैं, लेकिन हमने उनको 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपके लिए उसमें आसानी हो जाए। इसी तरह ज्योग्राफी में भी आपके पास 4 चैप्टर्स होते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी आपके पास 2 चैप्टर्स होते हैं। ये आपका पूरा कंटेंट ऑफ चैप्टर्स बनते हैं जिसकी आपको तैयारी करनी होती है, लेकिन उसके हिसाब से जब आप लोगों का चैप्टर्स शुरू होते हैं तो हम लोग के पास क्योंकि टाइम ऑफ मैनेजमेंट या टाइम ऑफ कंटेंट बहुत कम होता है, तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग जो असल चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके रिगार्डिंग एग्ज़ामिनेशन की होंगी, उसी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हम लोग अपने इन वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और आपको लॉजिकल और ओरिएंटेड वे में जो आसान तरीका होगा, जो एक मंतक वाला तरीका होगा जिससे आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम इस पेपर को चेक करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके बुक्स। अच्छा, रिकमेंडेड बुक्स या नोट्स आप देख रहे होंगे, आपके पास जो रिकमेंडेड बुक्स आती हैं वो आप कोई भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन गाइड ना हो, रिकमेंडेड बुक्स हों, रेफरेंस बुक्स हों चलेगी, लेकिन गाइड नहीं उठाइएगा क्योंकि गाइड से बहुत बड़े बड़े ज़रा थोड़े बहुत मसले हो जाते हैं, तो इसलिए आप उसको नहीं एक्सेप्ट कीजिएगा, बल्कि जो आपके पास रिकमेंड बुक्स हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची या कोई भी ऐसे जो बोर्ड का जो आपके निसाब में चल रहा है, आप उसके हिसाब से अपनी किताबों को रिकमेंड करें, जिनमें पाकिस्तान स्टडीज़ बाय गुलशज़ा सरवर की आती है, ठीक है ना, पाकिस्तान स्टडीज़ बाय कमाल सीरीज़ की आती है, पाकिस्तान स्टडीज़ बाय अकरम रब्बानी की आती है, इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज़ मिर्ज़ा मोहम्मद यूसुफ़ की आती है और पाकिस्तान स्टडीज़ MD ज़फ़र की आती है। अब ये किताबें बड़ी ज़बरदस्त हैं और इन्हीं किताबों में से ये लेक्चर्स तैयार किए गए हैं, ठीक है ना, तो ये आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए, आपको ज़्यादा चीज़ों को नोटेबल नहीं करना होगा। अब तो ये हो गए बुक्स। अगर आपको इसके अलावा नोट्स परचेज़ करने तो बहुत सारे नोट्स भी हैं मार्केट्स में, जैसे मैक कॉलेज गेट के हैं, आदम जी के हैं, प्रैक्टिकल सेंटर के हैं, अनीस हुसैन के हैं, फ़हीम अब्बास के हैं, मेरिट इन मेरिट के भी हैं, स्टूडेंट इनके भी, सैयद के भी हैं, और मशहूर ज़बान यूनिवर्सल नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। अब ये सब चीज़ें रिकमेंडेड होती हैं रिगार्डिंग टू योर सब्जेक्ट, और पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट को समझने से पहले आपके पास ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं ताकि आप वक्तन फ़वक्तन उन चीज़ों को पढ़ते रहें। ठीक है, अब शुरू करते हैं आपसे एक सवाल से कि आप पाकिस्तान स्टडीज़ क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या रीज़न है, मुताला पाकिस्तान पढ़ने का मेन मकसद क्या होता है। सब बोलते हैं हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, इंटरनेशनल अफेयर्स होता है, यस ये सब चीज़ें होती हैं, मगर असल जो मैटर होता है, जो असल चीज़ें हम लोग देखते हैं वो डिफरेंट सिविलाइजेशन होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं और मैनर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द इस्लाम। ठीक है ना, अब ये डिफरेंट तरीके से अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान जो पूरे का पूरा असल मकसद बना है सिंपल वर्ड्स में, तो उसका मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह और कौन हमारा रहनुमा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये जो पूरा कंटेंट आपको नीचे दिख रहा है, ये वाला पूरा कंटेंट, असल चीज़ हम लोगों को पाकिस्तान का मतलब समझना होता है, और उसके हिसाब से डिफरेंट सिविलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारी तहजीबों को, रवैयों को, सकाफ़तों को, ज़बानों को, तरबियतों को और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को हम अपनाते हुए आ रहे हैं, और यही मकसद है पाकिस्तान में आपको डिफरेंट कम्युनिटी लेवल्स मिलते हैं।
اب اس کو مزید تفصیل میں سمجھنے کے لیے آگے چل کے ہم آپ کو سمجھائیں گے، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان اسٹڈیز پڑھنے کا، یعنی مطالعہ پاکستان پڑھنے کا اصل مقصد صرف تاریخ، جغرافی یا بین الاقوامی تعلقات یہ سب پڑھنا نہیں ہے. اس میں تہذیب بھی ہے، اس میں رویے بھی ہیں، اس میں ثقافت بھی ہے، اس میں زبانیں بھی ہیں، اس میں تربیت بھی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہم ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام. اب آ جاتے ہیں کہ آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ریگارڈنگ کرتا ہے کس کے اوپر؟ اسٹیبلشمنٹ آف مسلم سوسائٹی ان سب کانٹیننٹ. اچھا، بر صغیر میں اسلامی معاشرے کی نظریاتی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب اسلام یہاں پر آیا تو اپنا ایک نظریہ لے کر آیا جس کو ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور پھر کون رہنما؟ محمد الرسول اللہ. ہمارا نظریہ تو یہ ہے، لیکن کیا یہ نظریہ ہے؟ یہ اب آپ سوچیں، کیونکہ ہم لوگ جب پاکستان بنا چکے ہیں تو ہمارا نظریہ کچھ اسی پہ ہونا چاہیے تھا. کیا ہے یہ آپ سوچیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ایک سوال آتا ہے اسی سے ریگارڈنگ کہ اگر اسلام کی یہاں پر آمد ہوئی بر صغیر میں، ٹھیک ہے، تو اس کے وقت حالات کیا تھے، اس کے اثرات کیا پڑے، اور اسلام کی آمد کے بعد بر صغیر میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ سے سوالوں میں پوچھی جاتی ہیں. یہ آپ کا پہلا سوال ہے جو میرے خیال سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ نوٹ کریں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ پاکستان یہاں پر ایز اے بر صغیر میں کیوں حاصل کیا اور کس لیے حاصل کیا. ٹھیک ہے، تو اس کی ہمیں بنیادیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں، اوریجن دیکھنا پڑتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو ساؤتھ ایشیا، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا چھوٹا نہیں ہے بالکل، یہ بہت بڑا ہے. اور یہ جو ٹرم ہے ساؤتھ ایشیا کی، یہ ساؤتھ ریجن سے ہے، اور یہ سب کانٹیننٹ یعنی کہ ایشیا کا بر اعظم کا اس کا ایک حصہ، ٹھیک ہے، ساؤتھ ایشیا کا جو پوری ہمالین پہاڑیوں سے، ٹھیک ہے، گرا ہوا ہے، سمندر سے گرا ہوا ہے. یعنی کہ یہ پورا ایڈجوائننگ ہے ایسٹ ٹو ویسٹ، یعنی کہ ایک پورے حصے کو دوسرے حصے سے جوڑتا ہے، چاہے وہ مغرب سے مشرق ہو یا مشرق سے مغرب ہو، یہ پورا حصے کو جوڑتا ہے. اور یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، یہ پہلے بر صغیر پورے 8 ممالک پہ بیس کرتا تھا، لیکن اب وہ 8 ممالک ٹوٹ کر آپ کے سامنے پیش ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں تھی کہ جہاں پر ہم نے ان چیزوں کو نظریے میں لے کر آنا ہے. پھر اگر دیکھا جائے تو جب 709 میں اسلام کی آمد سے پہلے یہاں پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی تھیں، اور ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں سیاسی ہو یا جغرافیائی ہو یا سماجی ہو، ہر ریاست تبدیلی تھی ایک ریاست سے دوسرے ریاست میں. اور کیونکہ یہاں پہ مذہب کی بھی ڈفرینشیٹ تھی، بہت زیادہ اختلاف تھا، تو اس وجہ سے ان ریاستوں میں بہت زیادہ تصادم بھی ہوتا تھا. اب یہی بات ہے، جیسے سندھ ہو گیا، برہمن کنگڈم ہو گئی، وجیہ پور کنگڈم ہو گئی، دلی سلطانیت، پنجاب، نیپال، یہ سارے جتنے آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ ساری کی ساری ریاستیں اس وقت پورا حصہ تھیں کس کا؟ بر صغیر کا. اور یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جہاں پر بر صغیر کو چھوٹا ایک ٹکڑا نہیں تھا، یہ بہت بڑا واسٹ ایریا تھا، اور اسی کے حساب سے حکومت بھی ویسی ہونی چاہیے تھی، لیکن کنبوں میں بٹی ہوئی تھی. اب یہ کنبوں میں بٹن ہوئے، کنبے کا مطلب فیملی نہیں ہے، گروپس ہیں، ٹھیک ہے، گروپس میں بٹی ہوئی تھیں. اور اسی کے حساب سے آپ کا جو پہلے حالات جو جائزہ لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ریلیجن کنڈیشن، مذہبی حالات. اچھا، مذہبی حالات میں دیکھا جائے تو یہاں پہ سب سے اہم جو ریلیجن پہلے مانا جاتا تھا وہ تھا بدھزم، لیکن وقتاً فوقتاً اس کے آگے بڑھنے سے یہاں پہ ایک نیا ریلیجن ڈیولپ ہوا جس کو ہم بولتے ہیں ہندوازم. ہم اس کی اتنی گہرائی میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ پوری ہسٹری جنرل ہسٹری میں آ جاتی ہے. ہم پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں تو ہم صرف اس نظریے پہ رکھ کے پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو مقصد بن رہا ہے وہ کیوں بن رہا ہے. اور اس وقت کے حساب سے بدھزم مین ریلیجن تھا بر صغیر کا. پھر اسی کے 500 یا 600 یا 700 سال ڈفرینٹ کتابوں نے ڈفرینٹ طریقے سے بیان کیا ہوا ہے. اسی کے حساب سے پھر ایک نیا ریلیجن آپ کے سامنے آتا ہے جو بہت سارے بھگوانوں پر یا گاڈس پر نربھر کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کے حساب سے جو بدھزم کے ان کے جو سارے بشپ تھے اس وقت کے حساب سے، جو پادری تھے جو بہت زیادہ ان چیزوں پر یقین رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، مونکس تھے، تو ان کے اوپر یہ رکھتے ہوئے یہ سارا قصہ شروع ہوتا ہے. کیونکہ ہر گروپ نے یہ سمجھا کہ وہ بھگوان ہے کہ وہ پہاڑوں سے اترے. اب اس پوری چیزوں کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن ہم لوگ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ پھیلاؤ جو ہوا وہ ہندوازم کا ہو گیا. اب ہندوازم میں ڈفرینٹ طریقے سے آگے بڑھنے کی جب رواج شروع ہوا تو اس میں کلاسز بننا شروع ہو گئی، گروہ بننا شروع ہو گئے، اور وہ 4 کلاسز کو ہم بولتے ہیں 4 ورناس. اب یہ 4 کلاسوں کا جو اہم آیا، اس میں جو اہم کردار رہا وہ تھا برہمن، شتریاس، وشنوس اور شودراس کا. اب برہمنس پیس تھے، رولرز تھے اس وقت کے حساب سے جو سب سے زیادہ پایس سمجھے جاتے تھے. پھر شتریاس جو واریئرز تھے،
جو اس وقت کے حساب سے سپہ سالار کہلاتے تھے. پھر اسی طرح وشنوز تھے جو ہرڈرز فارمرز کہلاتے تھے, کارپینٹرز کہلاتے تھے. لیکن سب سے نچلی کاسٹ جو اس وقت کے حساب سے بن چکی تھی, جو سب سے زیادہ بولتے ہیں نا دھچکا, اور سب سے زیادہ جو بولتے ہیں آپ کو غربت سے نیچے والی جو کاسٹ ملے گی, وہ کون سی تھی؟ شودراس کی. اور وہ زیادہ تر کیا تھے؟ غلام تھے. اب غلاموں کا جتنا نصاب ہوتا ہے وہ زیادہ تر فوکس کس پر ہوتا ہے؟ برہمنس پر, کیونکہ برہمنس کم ہوں گے, شودرا سب سے زیادہ ہوں گے. غلام زیادہ ہوتے ہیں, رولرز کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو اس پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ابھی اتنے چھوٹے تو آپ لوگ ہیں نہیں, تو سب سے زیادہ فوکس, کیونکہ الفاظ بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں یہاں پر آ کے, کہ سب جو بے حیائی تھی, جو برائیاں تھیں, وہ ساری کی ساری جنم لے رہی تھی برہمنس میں, کیونکہ وہ زیادہ تر جو فوکس کرے ہوئے تھے, ظلم جو کرتے تھے وہ کس پر کرتے تھے؟ شودراس پر. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں, کیونکہ یہ چیزوں کا معیار اس وقت کے لحاظ سے تھا جو آج پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. اچھا, پھر آ جاتا ہے کہ اس وقت کے سب سے اہم جو رہنما, جو ان کے لیڈر تھے, وہ کون تھے؟ راجا دائر. اور وہ ہندو تھے تو بدھسٹ کے اوپر سب سے زیادہ ان کے اوپر ظلم ڈھایا کرتے تھے. تو انہوں نے, بدھزم نے سب سے زیادہ اس وقت کے لوگوں نے جو سمجھا, وہ کس کو سمجھا کہ کیونکہ اس وقت ریلیجن بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا تھا پوری دنیا میں, اور اس کی واہ واہ بہت زیادہ سننے میں آ رہی تھی, تو انہوں نے ہی کس کی مدد مانگی؟ مسلمانوں کی. اچھا, مسلمانوں کی مدد مانگنے سے پہلے ہم ان کا یہ دیکھیں گے کہ ان کے سیاسی حالات کیسے تھے. اب پولیٹیکل کنڈیشن کیسی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا, ٹھیک ہے, پہلے بھی ہم نے سمجھ گئے تھے کہ کنگڈم سے بسی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, کالونیز میں بنی ہوئی ہیں. تو اسلام کی آمد سے پہلے یہاں پر سیاسی نظام بہت ہی برا رہا ہوگا. برا تو نہیں, قابو میں نہیں ہوگا, ایک حکومت کے نیچے نہیں ہوگا. تو وہاں پر سیاسی اور جغرافیائی لحاظ سے حضرت, تو اس کے حساب سے ہر چیز میں رکاوٹیں ہوں گی, کوئی کسی پہ اتنے آرام سے بھروسہ نہیں کرے گا. وہاں پہ تبدیلیاں بڑی تیزی سے آئیں گی, اور تبدیلیوں کے حساب سے ہر راجہ دوسرے راجہ کے اوپر کیا کرنے کی کوشش کرے گا؟ بغاوت کرنے کی کوشش کرے گا, اور حکمرانی کرنے کی بھی کوشش کرے گا. تو یہ چیزیں تھیں. پلس سب سے اہم بات کہ اگر ڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں تو وہاں پہ سیاسی جو آپ کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں, رشتہ داریاں ہوتی ہیں, وہ پھر نہیں ہوں گی. وہ اس لیے نہیں ہوں گی کیونکہ اگر نوٹ کرا ہو کہ ایک دوسرے پہ وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے, قبضہ کرنے کے لیے, ہرانے کے لیے, رولنگ کرنے کے لیے, یہ سب کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سب سے زیادہ اہم فوکس ہوگا. اور اتنے زیادہ گروپس بٹے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ بھگوانوں کے حساب سے, تو کوئی بھی اتنی آرام سے اس ریجن پر, اس خطے کے اوپر, اس ریاست کے اوپر اتنی آرام سے سیاست ایک حکومت نہیں کر سکتی تھی. یہ ان کا سب سے بڑا فقدان بھی تھا. پلس سب سے اہم بات کہ سوشل کنڈیشن, اب سماجی اور اقتصادی حالات اگر دیکھا جائے تو اس کے حساب سے آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہاں پہ کلاسز میں بٹے ہوئے تھے. اب کلاسز ڈفرینٹ ہیں. اسلام کی آمد سے پہلے جب 4 کلاسیں ہوں گی, اور سب سے زیادہ کلاس جو خطرناک تھی اس وقت کے حساب سے وہ شودراس کی تھی, کیونکہ بغاوت پر اگر آ گیا تو برہمنس کیا کریں گے, اور شتریاس وارئرز ویسے ہی کم ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جہاں پر بہت زیادہ کنٹرول تھا, مگر کلاس سسٹم موجود تھا. اب یہ کلاس سسٹم دماغوں میں بیٹھا ہوا تھا. اب جو بندہ شودراس میں پیدا ہو رہا ہے, جو بچہ پیدا ہو رہا ہے, تو اس میں اس کا کوئی قصور تو نہیں ہے نا کہ وہ وہاں پیدا ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جہاں پر ہم لوگوں کو یہ نوٹیبل کرنا تھا کہ وہاں پر جو سوشل سسٹم ہے, جو سماجی نظام ہے, وہ بہت زیادہ خطرے میں ڈوبا ہوا ہے. اور یہ آج بھی ہے, اگر آپ ریسرچ کریں گے, آپ خود ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. پلس سب سے اہم بات کہ انڈین اسکالرز یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت سب سے اہم جو جفس تھا اس وقت کے حساب سے انڈینز میں, وہ ایسٹرونومی اور ارتھمیٹکس. یعنی کہ اگر آپ نے نوٹ کراؤ, ایسٹرونومی بولتے ہیں فلکیات کو, ٹھیک ہے نا, اور ارتھمیٹکس بولتے ہیں میتھس کو. اور اس کے حساب سے اگر نوٹ کرا ہو, یہ سب سے زیادہ یہاں پر فوکس کیا تھا. جیسا پینٹنگ, امبوزنگ اور اسکلپچر, یعنی کہ تصویرات وغیرہ میں بھی سب سے زیادہ اہم تھی. یہاں پہ تلوار بنانے کا بھی بڑا اہم کانسیپٹ تھا. اچھا, سندھ میں سب سے زیادہ سندھیوں کو ایک چیز پہ بڑا عبور تھا, وہ تھا ریکارڈز اور اکاؤنٹس میں. ٹھیک ہے, ان کو آج بھی بولتے ہیں سیٹ لوگ بولتے ہیں. اب سیٹ کیوں بولتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے, یہ آبا و اجداد سے چلتا ہوا آ رہا ہے, اس لیے ان کے سب سے زیادہ کیشیئرز اور ٹریجریز میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور آج بھی ہے. لیکن انڈینس کے درمیان میں ایک سب سے اہم چیز تھی, وہ تھا ڈانس اور میوزک. اچھا, ڈانس سب سے زیادہ اہم تھا, جتنا میوزک نہیں, کیونکہ ان کے کلچر میں اور ان کے مذاہب میں بھی کچھ میں یہ اہمیت کا حامل ہے. تو اس وجہ سے اس پر سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا تھا. اب سب سے اہم بات اکنامی, معاشی لحاظ حالات جو تھے. اچھا, معاشی حالات کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت سب سے زیادہ فوکس جو تھا
وہ کہیں نہ کہیں اکنامک سسٹم ڈسٹریبیوٹ تھا ریجنس کی وجہ سے، اور جب ریجن کی وجہ سے ڈسٹریبیوٹ ہے تو وہاں پہ کوئی ایکوالٹی کا نظام نہیں ہے. اچھا ایکوالٹی کا اگر نظام نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ وہاں پہ وہ کیسے بیچیں گے، کیسے کھائیں گے. اب ہر بندے کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے تجارت کا، کوئی لیولیہڈ پر ہے، کوئی مویشیوں کو بیچ رہا ہے، کوئی کسی کو اشیاءوں کو بیچ رہا ہے، تبدیل کر رہا ہے، کوئی اپنے اسٹینڈرڈ لائف کو امپروو کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. کس حساب سے لیبر اور ہارڈ ورکنگ کلاس. اب یہ سب سے نیچے کلاس کون سی ہے جو سب سے زیادہ مشکلات میں ہوگی؟ وہ ہوگی شودراس کی. اور سب سے زیادہ جو کچھ نہیں کر رہی وہ کون سی ہوگی؟ وہ برہمنس کی. اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر سب سے زیادہ لوگ حیران بھی ہو رہے ہوں گے، پریشان بھی ہو رہے ہوں گے، بغاوت بھی آ رہی ہوگی. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جہاں پہ معاشی حالات کا بہت زیادہ رجحان بڑھ چکا تھا. اب کیونکہ کاسٹ سسٹم بہت زیادہ ہے تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاں کہ ان کو اہمیت زیادہ ہوگی، جو اوپر لیول پر ہوں گے، جو نیچے لیول پر ہیں وہ ان کی اہمیت کم ہوگی. اب اس کے بعد اگر اسلام آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اثرات. اب اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ اب اسلام کے آنے کے بعد سب کانٹیننٹ میں اور بر صغیر میں اور دنیا میں کیا اثرات ہوئے؟ اسلام آ رہا ہے پوری تہذیبوں کو لے کے. اب تہذیب کا مطلب کیا؟ سویلائزیشن انفلوئنس ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان جتنے بھی آ رہے ہیں ساؤتھ ایشیا میں وہ پورے دنیا کی تہذیب کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے آ رہے ہیں. اب وہ کیوں آگے چل کے ڈسکس کریں گے، لیکن اگر نوٹ کراؤ کہ مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت پوری دنیا کے حساب سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور آخر میں کہاں پہ آ رہی ہے؟ بر صغیر میں. تو یعنی کہ جتنی پوری دنیا کی ثقافتی مسلمانوں کی واقع جا کے کہاں رکھی ہے؟ بر صغیر میں. اس لیے آپ کو دکھتا ہے نا کہ یہاں پر سب سے زیادہ مسلمانوں کے کاسٹ سسٹم نہیں، کمیونٹی اور کلچرل سسٹم کو بہت زیادہ ملے گا. یہ ڈفرینس ہے. اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ یہی وہ وجہ تھی کہ جہاں پر بر صغیر کا جو نچلا طبقہ تھا وہ آگے بڑھنا شروع ہوا، جو بیکورڈ تھا وہ آگے بڑھنا شروع ہوا، انہی کو امپورٹنس ملی، سگنیفیکنٹ ملی، اور وہیں پہ تبدیلیاں آئیں. اور تبدیلی جب آئی تو وہاں پہ اگر آپ نے نوٹ کرا ہو تو سب سے زیادہ جو نصاب بڑھا وہ ثقافتی زندگی کا لوگوں پر اثر پڑا. اب وہ اثر پڑنے کے حساب سے جو اسلامک کلچر تھا وہ اڈاپٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اب اسلامک کلچر سے مراد کیا ہے؟ جو آپ نے اگر 9 میں پڑھا ہو جس میں ہم بولتے ہیں نا ایکوالٹی، جسٹس، فرٹرنیٹی، ٹالرنس، یہ 4 بیسک پرنسپلز ہیں جو آپ کی سوسائٹی یا معاشرے کو ترتیب دینے میں کام آتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. اب یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جہاں پر سویلائزیشن کا سب سے اہم کردار آ رہا تھا. اب یہاں پر کیونکہ اب اسلام کو اگر دیکھیں تو پورا، چاہے وہ یورپ ہو، یورپ سے مڈل ایسٹ ہو، اور مڈل ایسٹ سے پورا ایشیا ہو. اب یہ پورا نصاب اگر آپ نوٹ کریں تو کہاں سے؟ محمد سے شروع ہوا اور امیت پہ جا کے یہ ختم ہوا، امیت اور عباسیت پہ جا کے ختم ہوا. اور آپ نے اگر نوٹ کراؤ اس وقت کے حساب سے مسلمان آدھی سے زیادہ دنیا پر اپنا بولتے ہیں نا لوہا منوا چکے تھے. اور یہی وہ چیزیں تھی کہ جہاں پر انڈیا میں یورپ سے لے کر انڈیا تک تقریباً مسلمانوں کا زور بڑھ چکا تھا. اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ محمد بن قاسم جو ایک اس وقت کے سب سے ہونہار اور سب سے مانے ہوئے سپہ سالار مانے جاتے ہیں، وہ جب سندھ میں آتے ہیں دبل کے ایریا سے، اور پھر وہ دبل سے ہوتے ہیں ملتان میں اور مکران میں اپنی فورسز کے اوپر، جب ایک راجہ جو راجہ دھر کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور اس اٹیک کے اوپر جو انویڈرز ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک راجہ سے نہیں پھر ان کو ڈفرینٹ راجاؤں سے لڑنا پڑے گا کہ یہاں پہ ریاستوں کا نصاب بہت ہی زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہے، ڈفرینشیٹ ہے، تو یہ ان کو پتہ تھا. لیکن یہ سب کرنے سے پہلے، جنگ کرنے سے پہلے، کیونکہ ان کی اینمی تو ایک ہی ہے، کامن ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ کامن اینمی ہے، ایک ظاہر سی بات ہے دشمن ایک ہی ہے. اس دشمن کو ایک ہونے کے چکر میں دوسرے راجاؤں سے بھی بولتے ہیں نا معذرت، دوسرے راجاؤں سے بھی لڑنے کا نصاب بڑھنا شروع ہوا. اور یہ ویو آف وار ایک کامن نہیں تھی، یعنی کہ ایک جگہ پہ نہیں رکی، یہ بڑھتی ہی گئی. اب جب بڑھتی گئی تو یہ دبل سے لے کے ملتان تک پورے کا پورا جتنا بھی زور تھا راجاؤں کا، مہاراجاؤں کا، اس وقت وہیں پہ ان کو نیست و نابود کیا. اب اس سے کرنے سے پہلے، لڑائی کرنے سے پہلے، اسلام یا کوئی بھی ملک ہوگا یا کوئی بھی لوگ ہوں گے تو وہ اسٹریٹجیز بنائیں گے. وہ پہلے دیکھیں گے کہ ہم لوگ آنے سے پہلے ہم لوگ اپنے آپ کے تجزیے کو کیسے بڑھائیں. اب اس میں سب سے اہم جو ہوگا وہ ہوگا سیاسی اثرات. اب سیاسی اثرات میں اگر دیکھا جائے تو پولیٹیکل امپیکٹ میں سب سے اہم جو تھی وہ تھی اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ. اچھا، وفاق کی حکومت سب سے زیادہ طاقتور ہوگی کیونکہ ایک ہوگی. جب ایک ہے تو سب اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور جب ایک ہی عمل ہو رہا ہے سب کے اوپر تو ایڈمنسٹریٹو ایکوالٹی بھی ہوگی، کیونکہ سب چاہیں گے کہ ہر جگہ برابری کے حساب سے سب کو نمایاں
قوانین نمایاں حق ملتا رہے. اب ملنے کے بعد اس میں سب سے اہم جو پڑ جائے گی ہوگی بیگر اسلامک سوسائٹی. اب کیونکہ جب ایک ہی ایکوالٹی ہے، جسٹس ہے، تو سب جگہ سب کو ایک ہی کنبے میں رکھا جا رہا ہے، تو اس میں اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب بڑھنے میں آرٹ آف وار، کیونکہ ہم لوگ کا سب سے اہم جو کردار تھا کہ ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب شفٹ کریں گے تو ہم لوگ اپنی اسٹریٹجیز کو بنائیں گے اور سب مل کر کام کریں گے. اور جب کام کریں گے تو ان میں سب سے زیادہ جو تاریخ کی خطابیں ملتی ہیں، جو تاریخی نظام میں ہمیں پورا اہم سیاسی نظام ملتا ہے برصغیر میں، ان کا نام ہے چانچ نامہ. اور اس کا نام ڈفرینٹ طریقے سے رکھا گیا. طبقت نصاری بھی رکھا گیا، طبقت فروز شاہی بھی رکھا گیا. یہ وہ ساری باتیں تھیں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھیں. پھر اگر آپ دیکھیں تو اس میں شیر شاہ سوری کا بھی سب سے اہم کردار آتا ہے. وقتاً فوقتاً انہوں نے روڈز بنائے، کمیونیکیشن کا پورا یعنی کہ رابطوں کا نصاب پورا بنایا، راستے بنائے، ہسپتال بنائے، پوسٹ آفس بنائے. یہ شیر شاہ سوری کا سب سے اہم کردار تھا، کیونکہ مغلوں کے بعد جو سب سے اہم دور جو گزرا وہ شیر شاہ سوری کا گزرا ہے، جنہوں نے پبلک ویلفیئر میں بہت زیادہ کام کیا ہے، عوام کی سماج و فلاح بہبود کے لیے سب سے اہم کام کیا. پھر اس کے بعد محمد تغلق صاحب آتے ہیں، جنہوں نے مردم شماری کا کانسیپٹ نکالا. پھر علاؤدین خلجی صاحب آتے ہیں، جن کا تجارت اور زراعت میں سب سے اہم ریفارمز لے کر آئے. یہ وہ سارے مسلمان ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ یہاں پر لوگوں کو ترجیح دی. ٹھیک ہے. پھر سب سے اہم آتی ہے بات آپ کے پاس سماجی اور اقتصادی اثرات. اچھا، سماجی لحاظ سے بھی وہی سب سیم چیزیں ہوں گی. سماجی اثرات کے لحاظ سے اگر ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہوگی، سینٹرل وفاقی گورنمنٹ ہوگی، ایک طاقتور ہوگی، تو سب کو ایکول رائٹس ملیں گے. جب برابری کے حقوق مل رہے ہیں تو کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں. تو ایڈمنسٹریٹو نظام جو آفیسز کا نظام ہوگا اس میں بھی کیا ملے گا آپ کو؟ ایکوالٹی ملے گی. پھر وہی بات آتی ہے کہ بیگر اسلامک سوسائٹی کا کانسیپٹ بڑھے گا. اور جب بیگر اسلامک سوسائٹی کا کانسیپٹ بڑھے گا تو اگین وہی بات جو آرٹ آف وار کے حساب سے آتی ہے کہ سب مل کر اس سوسائٹی کو بچانے کی کوشش کریں گے اور جدید طریقوں سے کریں گے، جدید ترقیاتی کاموں سے کریں گے. اب یہ بات آتی ہے کہ جب سماج کا بات آتی ہے تو ثقافت کی بات آتی ہے. تو ثقافت میں امپیکٹ کیا پڑا ہوگا؟ ثقافت کا اگر دیکھا جائے تو کلچرل امپیکٹ یہ تھا کہ انڈو اسلامک آرٹ ایک نیا جنریٹ ہوا. ٹھیک ہے. اس جنریشن میں سب سے اہم جو ہے وہ زبان کا ارتقاء آیا، جس کو ہم بولتے ہیں اردو. کیونکہ آپ بولتے ہیں نا اردو زبان جو ہے وہ 30 زبانوں سے مل کے بنی اور 72 زبانیں اس میں لکھی جاتی ہیں. اب یہی بات آتی ہے کہ جب اتنا زیادہ نصاب بڑھے گا تو اس میں لرننگ اور لٹریچر کا جو فلرش کا حساب تھا، جو نصاب جو پڑھائی کا تھا، جو تربیت کا تھا، وہ مزید آگے بڑھنا شروع ہوا. اب اس بڑھنے میں جو ہمارے پاس اہم کتابیں آج ملتی ہیں، وہ ہسٹوریکل اکاؤنٹس اور بکس جو ملتی ہیں وہ زیادہ تر ہماری ثقافتوں کے لحاظ سے مل کر بنتی ہیں. اب یہ وہ چیزیں تھیں کہ جہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر نصاب پر رکھے ہوئے تھے کہ ہاں ثقافتی نظام بھی کوئی نہ کوئی معنی رکھتا ہے. اب اس کے بعد جو ریلیجیس امپیکٹ ہے، مذہبی اثرات تھا، اس میں تو آپ خود بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام یونیورسل دین ہے. جب یونیورسل دین ہے تو اس میں ہندوز لیڈرز جو تھے وہ زیادہ انفلوئنس ہوئے، کیونکہ اگر آپ نے نوٹ کرا ہو، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچا تو وہ چاروں گروپ سسٹم ایک ہو گئے. وہ ایکوالٹی بیس ہو گئے، جسٹس بیس ہو گئے، کیونکہ اسلام میں ہمیشہ برابری کا نصاب رہا ہے. کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں. یہ آپ نے پورا بیان سنا ہوا ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر. تو یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پہ اسلامی تعلیمات کا سب سے اہم رجحان بڑھنا شروع ہوا برِ صغیر میں. اب برِ صغیر میں جب یہ دیکھا لوگوں نے تو انہوں نے بولا کہ ہاں پورا نصاب جو بڑھ رہا ہے وہ ایک گاڈ، ایک اللہ، ایک رسول اور اسی کے برابری کے حساب سے بڑھ رہا ہے. کیونکہ جب اتنے زیادہ گروپ ہوں گے، انہوں نے خود یہ دیکھا، تو کہیں نہ کہیں تصادم ہوتا ہے. تو یعنی کہ کوئی ایک ہی ہے. جب ایک ہے تو برابری بھی سب کو ہے، اور جب سب کو ہے تو اس میں سب سے زیادہ انفلوئنس جو بڑا ہوا، جو لوگوں نے متاثر کیا، اکسایا، وہ مسٹزم تھا. اگر آپ نے دیکھا ہو صوفیزم کا کانسیپٹ اسلام نے ایک سب سے اہم رجحان میں رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ اسلام میں صوفیزم کا، مسٹزم کا یا علماؤں کا بڑا اہم کردار رہا ہے، جو ہم آگے چل کے ڈسکس بھی کریں گے. ٹھیک ہے. آج کا ہمارا یہاں پر یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ضرور پوچھیں. ٹھیک ہے. شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور جو چیز سمجھ میں بھی آ گئی ہو جلدی تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں. ٹھیک ہے. اور ہمارے چینل کو آگے تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. ان تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.